नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उसके बारे में आज हम कुरान और हदीस के ज़रिए, शरीयत के ज़रिए साबित करेंगे कि कुरान में क्या अहकामात हैं मियाँ और बीवी के दरमियान और किस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह ने बताया है और शरीयत का तरीक़ा क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सुनने में आती है और हमारी सराउंडिंग में देखने में आती है कि शोहर हजरात और जो बीवियां हैं ये दोनों आपस में झूठ बहुत बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, एक दूसरे से पैसे छुपाते हैं। शोहर हजरात जो है वो अपनी सैलरियां या अपनी सोर्स ऑफ इनकम या अपनी जो भी उनके बिजनेसेस होते हैं या जो उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया होता है या कहीं से उनके कोई पैसे मिलते हैं तो वो उसको हाइड कर लेते हैं, एक बार। और दूसरा काम ये करती हैं कि उनकी जो बीवियां होती हैं वो चूँकि शोहर उनको पैसे नहीं देते हैं तो बहुत सारी बीवियां, जो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को मैं जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब पाँचों वक्त की नमाजी हैं, कुरान पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं और बड़े उलमा इकराम और मदारिस से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन एक काम में उनकी लैकिंग ज़रूर है। अगर वो मेरी वीडियोस देखें तो वो भी सुन ले। मैं उनको टॉन्ट नहीं कर रही, ना ही मैं उनको हिंट कर रही हूँ। मैं तो एक जनरल पब्लिक के लिए ये एक कुरान और सुन्नत का एक तरीक़ाकार बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो, कि यानी शोहर बीवी का लिबास है और बीवी शोहर की लिबास है। तो जब आप देखें कि अगर हम बड़े होने के बाद अगर कोई हमें ये कहा जाए कि हम जो है किसी के सामने अपने जो आज़ा जो हमें जिनको सतर करने का हुक्म है, जिनको पोशीदा रखने का हुक्म है, तो वो हम अपने पेरेंट्स के सामने भी ओपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें शर्म आती है। अल्लाह की तरफ से ये शर्म और हया हमें दी गई है। हर मुसलमान के दिल में, हर ईमान वाले के दिल में ये शर्म और हया वो रखी गई है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। अगर किसी के अंदर शर्म नहीं है, हया नहीं है, तो उसके अंदर उसका ईमान नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं है और वो मुसलमान नहीं रह सकता। आप देख लें कि जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं, उनके अंदर क्यों शर्म नहीं होती, हया नहीं होती कि वो जिस तरीके से चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसा लिबास चाहते हैं वो ज़ेबतन कर लेते हैं। लेकिन मुसलमान जो होता है वो शर्म वाला होता है, हया वाला होता है। वो अपने जो मस्तूर आज़ा हैं, जिनको शरीयत ने हुक्म दिया है कि किसी भी हालत में आपने, चाहे डिलीवरी की हालत हो, चाहे कोई आपकी कोई भी ऐसी हालत हो जहाँ आपकी सर्जरी होनी है या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो बहुत सीवियर होती है, तो डॉक्टर के सामने भी आपको उनको जो है वो ओपन करने का हुक्म नहीं है, सिवाय इल्ला ये कि आपने उसी मखसूस पर्टिकुलर एरिया को ओपन करना है जितनी आपको नीड है। ठीक हो गया। तो जब अल्लाह ताला ने शोहर को बीवी का और बीवी को शोहर का लिबास बनाया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मियाँ और बीवी एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं, पैसे क्यों छुपाते हैं, एक दूसरे की बातें क्यों छुपाते हैं। आप झूठ क्यों बोल के जा रहे होते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, इससे मिलने जा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, या जो है वो अपनी घर की जो आपकी ख़वातीन हैं उनसे आप झूठ बोलते हैं, चाहे वो शादी से पहले आपकी वालदा हो, चाहे आपकी बहनें हों, शादी के बाद आप बीवी से बोलते हैं झूठ। तो प्लीज़ आप झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलना कबीरा गुनाह है और झूठ बोलने से जो है इंसान की रोज़ी में बेबरकती आ जाती है और रिस्क जो है वो उनके लिए कमाना मुश्किल हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं झूठ की बेबरकती की वजह से। कोशिश
کوشش کریں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سچ بولیں اور سچی باتیں کریں، اور ایک دوسرے سے پیسے جو چھپانا ہے، باتیں چھپانا ہے، یہ سب نہ کریں۔ آپ بیویوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے پیسے چوری کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ آپ جب ان کو ان کا پاکٹ منی نہیں دیتے ہیں، ان کی ضرورت کا خرچہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ جو آپ کے پیسہ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے ان کو بھی پتہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے کچھ پیسے آپ کے نکال لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخرت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عند اللہ گناہگار ہو رہی ہیں۔ تو پلیز خدا را اپنی بیویوں سے ایمانداری کے ساتھ رہیں، سچ بولیں اور ان سے کوئی بھی بات نہ چھپائیں کہ وہ آپ کا لباس ہے۔ جب آپ سچ بولیں گے، آپ ان سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، تو پھر آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ سچ بولیں گی، آپ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گی، اور ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے پیسے ادھر ادھر کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی سیلری ہے، جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ گھر میں لائیں، اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو بتائیں اور اس کی رائے اور مشورہ لیں، اس کو اہمیت دیں، اس کو امپورٹنس دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو جو ہے صرف اپنی مطلب کے لیے، اپنے کاموں کے لیے یوز کریں۔ آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائے تو وہ لوگوں سے قرضہ ادھار مانگ کے آپ کو دے، یا آپ کی جو ہے گھر کے برتن دھوئے، آپ کی جھاڑو پوچھے کرے، یا آپ کے گھر کے ساز و سامان کو صحیح طریقے سے رکھے، آپ کے بچوں کی پرورش کرے، تو یہ سارا کام تو وہ آپ کے لیے کر ہی رہی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے باتیں کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس سے ڈسکس کریں، اس سے رائے لیں، اس سے مشورہ لیں، تاکہ آپ کو اس سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور اس کو آپ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں سے مراد اپنی گھر کی خواتین، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو امپورٹنس دیتے تھے، ان سے رائے مشورہ کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ آپ کی پہلی بیوی تھی، 40 سال کی عمر میں آپ سے نکاح ہوا تھا، 2 شوہروں سے وہ بیوہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ینگ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ان کے دکھوں کی ساتھی تھی، وہ اس وقت کی ساتھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بات کو کوئی سننے والا نہیں تھا، ان کی بات کو کوئی عمل کرنے والا نہیں تھا، اور ان کی نبوت کو کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ساتھ دیا، تو اپنی ان بیویوں کا ضرور ساتھ دیجئے، ان بیویوں کی ضرور عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے جو آپ کے دکھوں میں، آپ کی بیماریوں میں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور آپ کے دکھوں کو اپنے دکھ سے سمجھتی ہیں، آپ کے ہر مسئلے کو حل کرتی ہیں، آپ کے ہر مسئلے میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، تو آپ ان کی قدر کیجئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر آج آپ نے ان کی قدر نہیں کی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ عورت کا دل جو ہے وہ شیشے کی طرح نازک، آپ گینے کی طرح ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ وہ بے لوث اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، جب شادی کے رشتے میں بنتی ہے، تو پھر وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، کسی اور سے کوئی امید نہیں کرتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے بعد جو پوچھتی ہے وہ اپنے شوہر کو پوچھتی ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ان کی محبتوں کی قدر کیجئے، ان کی محبتوں کی اور ان کی خدمتوں کی قدر کیجئے، وہ آپ کے کہنے پر سارا کچھ کرتی ہیں۔ آپ رات کو 2 بجے بھی فرمائش کرتے ہیں تو وہ آپ کی فرمائش کو پوری کرتی ہیں، آپ کو کھانے بنا کے دیتی ہیں، آپ کے دوست آتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے
بہن بھائی آتے ہیں ان کے لیے کھانے پکاتی ہیں، ان سے پیار محبت سے چلتی ہیں، ان کی دکھ بیماری میں کھڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو پلیز آپ ان کی قدر کیجئے، ان کے ساتھ جھوٹ مت بولیے، ان کو اپنے پیسوں کے اندر شامل کیجئے، ان سے رائے مشورہ لیجئے۔ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے پیسے چھپا رہے ہیں اور آپ جو ہے دوسری جگہ پیسے اڑا رہے ہیں، یا اپنے والدین یا اپنے بہن بھائی اگر ہیں تو ان کو دے رہے ہیں۔ آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان کی رائے لیجئے۔ اگر آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہیں، تو پہلے ان کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی شریک حیات ہیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہیں اور وہ آپ سے کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، تو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ رائے لے کر کے، ان سے پوچھ کر کے، ان کے علم میں لے کر کے آئیں گے بات، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ چوری چھپے یہ کام کریں اور غلط کام کریں۔ تو ایسا نہ کیجئے۔ وہ مرد حضرات جنہوں نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور چوری رکھا ہوا ہے، اور وہ پھر یا تو ان کی علیحدگیاں ہو گئی ہیں اور ان سے ان کے بچے بھی ہیں، اگر آپ نے ان کو خرچے دینے ہیں تو اول تو یہ کہ وہ جو خواتین آپ کے نکاح سے نکل چکی ہیں وہ اب آپ کے لیے اجنبیہ کے حکم ہیں، اب نامحرم کے حکم میں ہیں۔ اور جہاں تک رہا آپ کی اولاد کا تعلق، تو اولاد کے لیے آپ اپنی پہلی بیوی کو اعتماد میں لیجئے، ان سے رائے لیجئے، ان سے مشورہ لیجئے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور اب اس کا ہم کس طریقے سے لاہے عمل بنائیں اور کیا ترتیب رکھیں، ہم پیسوں کے بھیجنے کی یا پیسوں کو دینے کی یا بچوں کے خرچے کے اخراجات کی ہم کیسے ذمہ داری ادا کریں۔ اگر تو آپ خود ہی صاحب استطاعت نہیں ہیں اور آپ کی جو دوسری بیوی سے جو فیملی ہے یا جو گھر بار ہے، اگر انہی کے آپ اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ پہلی جو آپ کی اولادیں جو پہلے سے ہیں، پھر آپ ان کے لیے جو ہے ان کا کیسے حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ان دوسرے جو موجودہ بچے اور بیوی ہیں ان کے حقوق کو مار کر کے آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین حیات ہیں، آپ کی شادی شدہ بہن بھائی ہیں اور وہ نیڈڈ ہیں اور وہ آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے مشورہ کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ ہم کیا ان کو ادا کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو کتنے % کریں، اور ہمارے جو گھر کا بجٹ ہے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ کو وہ ان کو دوسرے ذرائع سے معلوم ہو اور اس طریقے سے بات خراب ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے کی طرف اور گھر ٹوٹنے کی طرف نوبت جاتی ہے۔ تو خدا را کوئی بھی ایسا کام نہ کریں۔ یہ جو عورت جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے حدیث میں ہے کہ عورت کے نصیب سے جو ہے میں رزق دیتا ہوں اور مرد کے نصیب سے جو ہے وہ میں اولاد دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن صاحب استطاعت نہیں ہوں، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، میں نکاح کہاں سے کر لوں؟ میں اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا تو میں دوسری کو کہاں سے لا کے کھلا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، جو آنے والی عورت ہے وہ خود اپنا نصیب لے کے آئے گی، اور جب وہ اپنا تمہارا نصیب اس کے نصیب کے ساتھ جڑے گا تو اللہ اس کی روزی کھول دیں گے، اور اس کی روزی کے صدقے میں تم بھی کھاؤ گے، تمہارا خاندان بھی کھائے گا، تمہارے گھر والے بھی کھائیں گے، تمہارے بہن بھائی بھی کھائیں گے، تمہاری آل اولاد بھی کھائے گی۔ تو یہ عورت کا نصیب ہے اور آپ اسی کے نصیب سے کھا رہے ہیں اور اسی سے پیسے چھپا رہے ہیں، اسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی پہلی بیوی بچوں کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ اپنی پہلی بیوی سے معلوم کیجئے، اس کا رائے مشورہ لیجئے، اس سے اس کا دل بڑا ہوگا، اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے کہ وہ اپنے نصیب کو جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیں گے اور وہ اپنا نصیب شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، آپ کو اجازت دے دے گی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے شادی شدہ بہن بھائی جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر وہ فائنینشلی ویک ہیں اور آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ ان کو اس کی اجازت کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ آپ کو اجازت دے آپ سپورٹ کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے اپنے گھر کو خراب نہ کریں، اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں۔
آج کل میں دیکھتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہوتے ہیں، شوہر حضرات جو ہیں وہ بیویوں کو سے اپنی آمدنی چھپاتے ہیں. بہت ساری میری کزنس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دوستوں میں، کہ وہ جو ہے وہ شوہر جو ہے جو اپنی کمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں، اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اتنی سیلری آئی ہے یا اتنی آمدنی ہوئی ہے، جن کا کاروبار ہے، جن کی دکان ہے، اور باقی پیسے وہ چپ کے اپنی فیملی میں دیتے ہیں، یا اپنی جو ہے وہ ایکس بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ کہیں اور نشوں میں یا شرابوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ایسے نہ کریں. اگر آپ ایسے کریں گے آپ اپنی عورت کے نصیب سے کھا رہے ہیں. آج یہ عورت جو آپ کے نکاح میں ہے وہ آپ کی نسل کو پال رہی ہے، وہ آپ کی نسل بھی اس سے پل رہی ہے، اور آپ بھی اس سے پل رہے ہیں. آپ کا یہ جو دعویٰ ہے اور آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، یا بچوں کو آپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کے دودھ کا انتظام کر دیتے ہیں. عورت نکاح میں آتی ہے اس سے پہلے اللہ شوہر کے روزگار کا انتظام کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ نصیب کس کا ہے؟ یہ عورت کا ہے. تو اس عورت سے جو ہے اپنی چیزوں کو نہ چھپائیں اور اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ چوری جیسے یا پیسے اٹھانے جیسے غلط کام کر سکے. امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پیسوں کو چرائے یا شوہر کے پیسوں کو بغیر اجازت دے. اس میں بہت سارے اختلافات ہیں. اپنی بیویوں کو اتنے پیسے ضرور دیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور بچوں کی ضروریات کے لیے الگ سے پیسے دیں. گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ماسی کے پیسے ہیں، دھوبی کے پیسے ہیں، اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سب کے پیسے ہیں وہ آپ الگ رکھیں. اور پھر عورت جو ہے وہ ان کو جو ہے آپ ان سے حساب کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے، لیکن آپ اس کی جو ہے جیب خرچ اس کو الگ سے دیں تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے. اب میں اس کے اوپر ایک اور لیکچر بناؤں گی کہ جو اور مرد کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کا نان نفقہ جو ہے دینا مرد کے لیے واجب ہے. امید ہے کہ ہمارے شوہر حضرات اور ہماری بیویاں جو ہے حضرات ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. بیویوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے پیسے اٹھا سکیں، اور اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیجئے. اس کا طریقہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتانے والی ہوں، آپ اس کو سن لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے. اور شوہر حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیویوں کے نصیب سے آپ کھا رہے ہیں تو اپنی بیویوں سے اپنی آمدنیوں کو نہ چھپائیں. اگر کسی کو سپورٹ کرنی ہے، اپنی شادی شدہ بہنوں کو کرنی ہے، اپنے ایکس بچوں کو کرنی ہے، اب کسی کو بھی کرنی ہے، تو آپ اپنی بیوی سے اجازت لیں، اس سے پوچھیں، اس کی نالج میں لے کے آئیں. اس کے بعد اگر وہ آپ کو اجازت دے تو پھر آپ خرچ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ صدقہ بھی بغیر بیوی کی اجازت کے نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.